बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि कल अलीमा खानम साहिबा ने एक स्टेटमेंट दे दी कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया है मुशावरत किए बगैर बजट पास करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। उसके बाद पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे मुल्क की सियासत में एक नई हलचल है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बात करते हुए यहां तक कहा कि जिसने ये कमेंट किया कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया, उससे जाकर पूछे, जाके पूछ लो ना। जो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी उम्मीद जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का हूँ, वो इमरान खान। मुख्तलिफ ज़राए डिफरेंट इंफॉर्मेशन कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक मुशावरती कमेटी बनाई थी, उनको बुलाया गया था मुलाकात के लिए, और यहाँ तक कहा गया था कि अगर मुलाकात नहीं होती तो डाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट पहले जाया जाए। बट किसी चीज के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। सवाल आज ये पैदा होता है कि जो अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान साहब की हमशीरा है, जिनकी अपनी स्टेटमेंट है कि क्या इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है, इसी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, हाफिज एहसान खोखर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है, और जनाब हमाद हसन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। रीजन कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर हमाद हसन साहब ने काफी सारी पेशीनगोइयां पहले से की हुई थी। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साकिब। हमाद भाई, ये जो पेशीनगोइयां आपने काफी सारी की हुई थी वो एज इट इज होती जा रही हैं, ये जरा आगे भी बताइए कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। देखिए, जो जिस तरह मामलात को चला रहे हैं गंडापुर साहब, तो उसने हमें सहाफ़ी से ज़्यादा नजूमी बना दिया, और नजूमी भी ऐसा कि सामने के मामलात दिखाई दे रहे हैं और उस पर हम बात करते हैं, फिर ज़ाहिर है ठीक ही साबित होते हैं। देखिए, इस वक्त तो पीटीआई के अंदर एक गैप और एक दराड़ मुकम्मल तौर पर नुमाया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं, बज़ाहिर जो कुछ वो दिखा रहे हैं, अमली तौर पर उसके बिल्कुल मुखालिफ हो रहा है। यहाँ पर तो पंजोता साहब बैठे हैं, वो बात करेंगे, लेकिन कोर कमेटी और सियासी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें तो एजेंडे सरफरस्त बजट होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, क्योंकि एक ही सूबा है जो इस वक्त पीटीआई वहाँ पे रूल कर रही है, लेकिन बजट डिस्कस ही नहीं होता। फिर गैर मुतवक्की तौर पर, हालांकि मेरे लिए तो गैर मुतवक्की नहीं था, आपने देखा मैंने पहले से बताया था कि बजट पास करेंगे और असेंबली भी नहीं टूटेगी, लेकिन वो फिर असेंबली का इजलास बुलाते हैं, बजट पास करते हैं, न कटौती की तहरीकें आती है, न असेंबली टूटती है, कुछ भी नहीं होता, और वही कुछ होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर गो के गंडापुर को एक बरतरी हासिल है, और वो बरतरी इस हवाले से हासिल है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो MPAs हैं या मिनिस्टर्स हैं तो उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है बल्कि बहुत सी सबूतें भी मौजूद है। ये ठेकों के मामलात हैं, मिनरल्स के मामलात हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के मामलात हैं, तो ज़ाहिर है उस हवाले से वो लोग ब्लैकमेल भी होंगे, लेकिन इस वक्त वो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पर है। इस वक्त भी अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान कर जाएंगे सबको वो खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनके सियासत को देखते हैं तो सियासी हवाले से कुछ और हो रहा है, हत्ता कि अपनी पार्टी पर भी वो गिरफ्त लूज कर गए हैं। अली अमीन गंडापुर गो के आज वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, एक ड्रामा और भी किया, जिस तरह इससे पहले बजट का ड्रामा किया, उससे पहले एक गोली के बदले 2 गोलियों का ड्रामा किया, तो आखिर कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे कारकुनों को वो लगाते रहेंगे। सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है पीटीआई के हवाले से, और जो संजीदा क़यादत है हैरत अंगेज तौर पर वो खामोश है, यानी बैरिस्टर गौहर दिखाई नहीं देते, शिबली फराज दिखाई नहीं देते, असद कैसर दिखाई नहीं देते। उनको तो पता भी नहीं था कि बजट पास हो गया है, वो तो कल जब सहाफियों ने पूछा उनका अजीब अभी बजट पास नहीं हुआ, उनको तो पता भी नहीं था बैरिस्टर गौहर को। यही मैं बता रहा हूँ साकिब कि इन तमाम लीडरान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ये इमरान खान के कदर काबिल एतमाद साथी भी हैं, खुसूसन बैरिस्टर गौहर के हवाले से बात करूं, उन्हें फौरी तौर पर पार्टी को संभाल लेना चाहिए। गंडापुर अगरचे बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त इमरान खान के साथ पसे पर्दा उस शक्ल में मौजूद नहीं है
جس میں ہونا چاہیے یا جس طرح وزرائے اعلیٰ نے اسی میں ذرا پنجوتا صاحب کی ٹیک لیتے ہیں. پنجوتا صاحب یہ بڑی آڈ سی سچویشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کو چھوڑ کر اب صرف رسائی تک سپریم کورٹ جا پہنچی ہے, اور کل کی جو بجٹ والی ساری بحث ہے اور اس میں علیمہ خانم صاحبہ کا جو ریمارکس ہے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, بظاہر پاکستان تحریک انصاف تو ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے کہ اب پوری پاکستان تحریک انصاف جو ورکر ہے, جو کارکن ہے, وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کھڑا ہوا. بہت شکریہ ثاقب بھائی, آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں, جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے اس حوالے سے کہ وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ رہیں گے, تب تک تو وہی چیف منسٹر ہیں, اور جب خان صاحب کہہ دیں گے کہ چیف منسٹر اب وہ نہیں ہیں, وہ استعفیٰ دیں یا کوئی نیا آئے, تو فوراً اس پہ عمل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ بجٹ کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ 2-3 دن ٹائم تھا اس کو خان صاحب سے ملاقات کے لیے, آج بھی اور گزشتہ روز ملاقات کا دن تھا, کوشش کی جا سکتی تھی. لیکن کے پی کے اندر بھی کوئی جو ماحول ہے وہ کوئی روٹین کے مطابق نہیں ہے. جس طرح سارے سیٹ اپ کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر نہ قانون ہے, نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی عدالتی فیصلے ہیں, نہ کوئی سپریم کورٹ ہے, نہ کوئی ہائی کورٹ ہے, کسی کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا. میں تو نہ تو ایم پی ہوں کے پی کا, نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کے اندر شامل تھا, ڈیسیجن ہوا, میں تو اس کا حصہ نہیں تھا. بہرحال جب کوئی متفقہ فیصلہ آتا ہے تو ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ جب آپ کی رائے کے مطابق نہ ہو تو آپ کہیں جی کہ نہیں میں پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤں گا یا میں علیحدہ کھڑا ہوں. پارٹی کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کی اپروول کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو میں ضرور کہوں گا. لیکن اس میں جو رول ہے وہ حکومت کا. ایک جملہ پنجوتا صاحب, ایک جملہ, عمران خان is deceived here. Do you agree? نہیں, دیکھیں خان صاحب نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آ جانا چاہیے تھا میرے پاس, اور علی امین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے ہر طرح سے ملاقات کی, لیکن میری ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ایسی صورتحال جہاں گورنر اور وہاں ایمرجنسی لگا کے اور صدر اور یہ سارے تیار بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ چل رہی تھیں, تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے پاس کرنے کی طرف بڑھنا پڑا. لیکن یہ پوچھے ضرور ان سے کہ اجازت کیوں نہیں دی گئی ملاقات کی, جب ملاقات کا حق ہے. جی مینول کہتا ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ ابھی بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیے, جو کہ سپریم کورٹ کے لیے ہم نے پٹیشن تیار کر لی ہے, سپریم کورٹ میں دائر ہوگی. کل ملاقات کے لیے لسٹ میں نام بھی بھجوایا گیا ہے, اور جو خان صاحب کی ان پٹ ہوگی وہ بجٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے وہ ایڈ کر کے تو تبدیل کر دیا جائے گا. پنجوتا صاحب 2-3 گزارشات کے جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر مینوان عمران خان صاحب کے ورڈز کو ہم اسی طرح لینے کے انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا, تو عمران خان صاحب نے یہ تو کہا تھا کہ میرے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور نمبر 2, سپریم کورٹ جانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی 2-3 انسٹرکشنز تھی, سپریم کورٹ جائیے اگر ملاقات نہیں کرواتے, اگر پھر بھی ملاقات نہیں کرواتے تو کابینہ اور ممبرز کو لے کے خیبر پختونخوا کے ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں. عمران خان کی آرڈرز کو تو آپ کی پارٹی ڈیفائی کر رہی ہے, اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ. نہیں, ڈیالہ کے جیل کے باہر اسپیسیفک اس بجٹ کے حوالے, احتجاج کے حوالے سے میرے سامنے کوئی موقف نہیں ہے, نہ میرے تک کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی. میری خود ملاقاتیں بہت محدود ہوئیں, 3-4 مہینوں کے اندر میں 2 دفعہ جا سکا. میرے پہلی دفعہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جا کر کہنا ہے کہ میری مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہ, اور میں نے علیمہ آپا کو آ کر بات کی تھی, اور علیمہ آپا نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات دہرائی تھی. جب وہ یہ پوائنٹ بھول رہی تھی تو ساتھ میں نے ریمائنڈر دلوایا تھا کہ آپ بات کیجئے کہ یہ بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جو پٹیشن کے حوالے سے وہ بھی میں نے, جو خان صاحب کا حکم تھا وہ میں نے منوان پہنچا دیا. جس طرح ڈائریکشنز بھجوائی جاتی ہیں, ریٹن لکھ کے بھجوایا. میرے پاس تمام ثبوت ہیں کہ آپ ہائی کورٹ بھی جائیے اور وہاں پر قرارداد بھی پیش کیجیے اسمبلی کے اندر. تو علی امین گنڈا پور صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ہم اس کے حوالے سے بالکل میں نے آج کلیئر موقف دے دیا, کیونکہ آپ کی ملاقات کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے خان صاحب کو بریف کیا اور میں نے کہا ہے کہ ہم آئی ایف کی شرائط کو قبول ہی نہیں کریں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو جب یہ میں کہوں گا تو پھر وہ میری ملاقات کروائیں گے. لیکن یہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ملاقات نہیں کروائی, تو انہیں مجبوراً یہ کرنا پڑا. لیکن اب سپریم کورٹ ہم جائیں گے اور وہاں ملاقات کے لیے ایکسیس بھی کریں گے, اور کل بھی کوشش ہوگی کہ کل خان صاحب سے مل کے ان کا انپٹ اس کے اندر شامل کیا جائے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو تو کسی اینٹی پارٹی کی یا حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے ایٹ دس مومنٹ. یہ فرمائیے گا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا, جو گیون ٹائم تھا پیش ہونے کے بعد, جو گیون فریم ٹائم تھا, تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ واٹ واز دا پاسبل سینیریو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب آپ کا شکریہ. ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیف منسٹر نے بات کی تھی
کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانے جا رہی ہے آرٹیکل 235 کے نیچے، تو وہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جب آرٹیکل 120 کے نیچے آپ بجٹ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں تو فائنینشیل ایمرجنسی کے لیے آرٹیکل 235 انووک ہی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ آرٹیکل 235 جو ہے اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کی اپنا ایک پروسیس ہے، اور وہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کا جو بجٹ کی بجائے جو آپ کے فائنینشیل ہیلتھ ہے کسی پروونس کی وہ کولیپس کر گئی ہو، آپ کے اندر جو ڈسپلن ختم ہو گیا ہو، تو اس وقت پھر فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ لگتی ہے، اور وہ گورنر ایک ریفرنس بھیجتا ہے اور وہ 60 دن کے لیے لگتی ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے انڈوس کروانا پڑتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اسمبلی کا بجٹ جو ہے وہ چیف منسٹر، اور جب یہ انہوں نے سٹیٹمنٹس بھی دی تھیں کہ جی یہ آرٹیکل 235 کو انووک کیا جا رہا ہے، اس وقت ان کی اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہو گیا تھا، تو اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ جی بجٹ کے بعد آرٹیکل 235 ہے، اگر کوئی گورنر یہ کرتا تو اس کو پہلی ڈیٹ کے اوپر ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دینا تھا یا سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ وہ چیزیں ہی نہیں تھی یا گراؤنڈز ہی نہیں تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 235 کا ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا جو ان سائڈ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہ پروونشل گورنمنٹ کی یا کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہیڈڈ بائی چیف منسٹر کہ اس کو آرٹیکل 122 کے نیچے جا کے اس کی اپروول کروائے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس اپروول سے پہلے آپ کی سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں جو آپ کے اینول بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی، اور آپ اس بجٹ کے پروسیس کے اندر ان کو بھی کمپلیٹ کرواتے ہیں، اور انٹینشنلی جو ہے وہ چیف منسٹر نے کہا کہ ان سپلیمنٹری گرانٹس کو آپ لے کے نہ جائیں، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر سپلیمنٹری گرانٹس اپروو کر لی جاتی ہے تو آرٹیکل 235 کی جو میں نے بات کی ہے وہ میرا ایک پولیٹیکل نیریٹو آگے نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں بجٹ پاس کر سکتی تو آٹومیٹکلی آرٹیکل 126 کے نیچے گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 4 ماہ کے لیے آپ کا ایک آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اور اس کے اندر ایکسینشل ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو صرف خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا نہیں آتا، لہذا آرٹیکل 235 پھر بھی نہیں آتا۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ 30 جون تک اس کا سپینڈنگ ٹائم تھا، اور اس کے بعد فرسٹ کو اگر آرڈیننس آ جاتا ہے تو گورنر جو ہے وہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ دے گا آپ کی اسمبلی کو۔ اگر اسمبلی کے اندر کوئی شخص جو ہے اپنی میجورٹی ثابت کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، تو پھر آپ کا ایک نئے چیف منسٹر کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بجٹ آپ پریزنٹ کر دیں تو چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز تو کر سکتا ہے اسمبلی کی ریزولوشن کی جس پہ انہوں نے بات بھی کی تھی، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہے، چونکہ ایڈوائز صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو ہاؤس کی میجورٹی حاصل ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہے اور کوئی شخص سلیکٹ نہیں ہوتا تو پھر گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ آرٹیکل 112(2)(b) کے نیچے جا کے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اس کے لیے جو ہے کسی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ اس کو ڈیزالو کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 224 سے آتا ہے جس کے اندر ایک کیئر ٹیکر کا پروسیس ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر، لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھیں گے، کسی 3 نام میں اتفاق کریں گے، اس میں سے ایک نہیں ہوتا تو وہ ایک کمیٹی کی طرف چلا جائے گا جس کے اندر اپوزیشن اور وہ ممبرز ہوتے ہیں جو ٹریجری کے، اور پھر نہیں ہے تو چیف الیکشن کمشنر یا اس کے کمیشن کے ممبرز جو ہیں انہی ناموں میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر مجھے جو آپ کی ساری گفتگو سے ایک چیز کی سمجھ آ سکی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے صرف اور صرف بجٹ پاس کروانے کے لیے ہوائی فائر کیا تھا، ریئلٹی کچھ بھی نہیں تھی۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بعد کے اندر جو بجٹس آپ کے آئے ہیں ان کے اندر ایک KP ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بجٹ پاس کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیٹ تھی، اور آج ہم جو ہے وہ 24 کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انف ٹائم چیف منسٹر کے پاس تھا کہ اس بجٹ کو پروسیس کرنے سے پہلے، فائنلائز کرنے سے پہلے اپنے پارٹی کے لیڈر یا پارٹی کے فاؤنڈرز جو ہیں ان کے پاس جایا جاتا اور انہیں کہا جاتا، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کے 2 ہی ہوں گے، چونکہ ان کی پریورٹی ایک یہ ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن پہ انہوں نے بات کرنی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایلوکیشن آف ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، چونکہ ان کے صوبے کے اندر ان کی انٹرنل جو ہے ایک پالیٹکس تو ہے نا جی، اور اس پالیٹکس کے اندر چیف منسٹر کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی ایڈوائز یہی ہوگی کہ چیف منسٹر کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈز نہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ایکویٹیبل جو ہے چونکہ 2/3 میجورٹی سے آئے ہیں سب کی طرف جایا جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پریمپٹ کیا ہے چیف منسٹر نے اس بنیاد کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لگائے گی، حالانکہ نہ لگا سکتی ہے، نہ کوئی ریزن ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہے
اور جس ہیسٹ کے ساتھ اسے کیا گیا ہے. اگر 2 دن پہلے چیف منسٹر کو یہ خیال یہ تھا کہ جی میرے اندر کو فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا گورنر کر رہا ہے, تو 2 دن کے اندر کس طرح وہ چینجز آ گئیں کہ ساری اسمبلی بیٹھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ ثاقب جو پوری اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہے, ان میں سے بھی کسی کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا کہ بھی ہم اپنے عمران خان جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں یا لیڈر ہیں, ہم ان کی مرضی کے بغیر نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر چیف منسٹر کے ساتھ ہے, اور انٹرنلی جو ہے یہ ایکسٹرنلی بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آج بھی آپ نے آپ سب کی گفتگو سنی. ایک پوائنٹ تو مجھے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اس لیے ملنا چاہ رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ یہ فنڈز اپنی مرضی سے لائکنس ڈس لائکنس کے اوپر نہ دے اور تمام لوگوں کو فنڈز ملے ترقیاتی, اور نمبر 2 کسی کو وکٹمائز نہ کیا جائے. یہ جو کہانی سنائی گئی آپ کو, اور مجھے آرٹیکل 235 والی رات کے لیٹ نائٹ ایک ویڈیو آئی علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے, اس کی ریئلٹی بھی حافظ صاحب نے کھول کے رکھ دی ہے. تو یہ تو سب کچھ مطلب کہہ لیجئے کہ ہوائی فائر تھا پھر سارے کا سارا. دیکھیں آئینی اور قانونی حوالے سے تو حافظ صاحب نے بڑی مفصل بات کی اور کریں گے بھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کہاں کھڑے ہیں. یعنی ان کی ناراضگی کیا اس پر نہیں تھی کہ جو 5 رکنی کمیٹی عمران خان نے بنائی, جس میں علی امین گنڈاپور بھی تھے, جس میں قومی اسمبلی سے عمر ایوب تھے, جس میں سینٹ سے شبلی فراز تھے, جس میں مشیر خزانہ مزمل اسلم تھے, لیکن اس کمیٹی میں انہوں نے غیر منتخب تیمور جھگڑا کو بھی شامل کیا. تیمور جھگڑا کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے, اس نے بارہا میڈیا پہ کہا کہ مجھے اس لیے ہروایا گیا, وہ پشاور سے ہار گئے تھے, پشاور کے پوش ایریا ہے اعتباد سے, جہاں پر پی ٹی آئی کی اچھی خاصی اکثریت ہے اور پچھلی بار جیت بھی گئے تھے, لیکن وہ غیر متوقع طور پر ہار گئے تھے. وہاں پہ مسلم لیگ کے جلال خان جیت گئے تھے. تو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ الیکشن کیسے ہوا تھا, کیا حقائق تھے پس پردہ. تو تیمور کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہیں ہروایا گیا, کس نے ہروایا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو سکتا ہے اپنے ہی ہو کوئی, اپنے ہی ہو کوئی, جی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی ہوں ہروانے میں بھی شامل. اپنے پہلے اپنے تھے, اب پرائے ہیں. تو تیمور جھگڑا نے تو بارہا میڈیا پہ کہا کہ مجھے ہروایا گیا تاکہ گنڈاپور کا راستہ صاف کیا جائے. تو اس سے ہم ان دونوں کے درمیان جو دراڑ ہے, جو گیپ ہے, اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تیمور جھگڑا بھی اس کمیٹی میں شامل تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو علی امین گنڈاپور پر اعتماد نہیں ہے, اور وہ ان کا انپٹ لینا چاہتے تھے تیمور جھگڑا کو, کیونکہ وہ سابق حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے خیبر پختونخوا کے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو کچھ اہم بیوروکریٹس جن میں ایک تو انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں, اس وقت 2 عہدوں پر تعینات ہیں, اور چیف منسٹر ہاؤس پر ان کے اسی طرح اثرات ہیں جس طرح بزدار کے زمانے میں طاہر خورشید کے پنجاب چیف منسٹر ہاؤس پہ تھے. ان معاملات نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ اور چیف منسٹر کے درمیان بھی تعلقات کو بہت حد تک بگاڑ دیا ہے. ورنہ پہلے تو چیف منسٹر اس کے سخت حمایتی تھے کہ ان کو چیف سیکرٹری لگائے, اور پھر بعد میں ان کو لگایا بھی گیا. لیکن اب وہ بیوروکریسی اور پولیٹیکل کوریڈور کے درمیان ایک ڈسٹنس موجود ہے. تو اس وقت علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ان کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے. وہ عمران خان وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی پتا ہے, ہاں وہ کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے, کانفیڈنس کی وجہ, بلکہ میں تو 1 سال سے کہہ رہا ہوں. اب وہ یہ پہلی بار ثاقب نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں, بلکہ جب سزا ہوئی تھی اور علی امین گنڈاپور ملنے گئے تھے جیل میں, تو عمران خان نے پہلی ملاقات میں ان سے کہا تھا کہ مشال یوسفزئی کو ایڈوائزر بنائے. ابھی تک مشال یوسفزئی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے. تو پھر بجٹ کے حوالے سے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جے سائیں تکڑے ہون تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوندی, سائیں بڑے تکڑے نہ اس باری, کوئی ٹینشن نہیں. تو ابھی تک انہوں نے مشال کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے. تو کم از کم مجھے جو تھوڑی بہت خبر ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے, میرے لیے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک اور لائن لے لی اور اسمبلی سے بجٹ پاس کروایا. اس میں تیمور جھگڑا صاحب کو بھی شامل کرنے کی آئی تھی, عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی تھی, ان کو بھی ڈیفائی کیا گیا تھا, اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا ماضی میں.
بالکل تیمور جھگڑا کے بارے میں کہا تھا, مشال یوسفزئی کے بارے میں کہا تھا, کامران بنگش جو سابق وزیر اطلاعات و نشریات پشاور سے ہار گئے تھے ان کے بارے میں بھی کہا تھا. یعنی جو لوگ ہار گئے تھے تو عمران خان بنیادی طور پر اس ہار کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ تیمور جھگڑا اور کامران بنگش دونوں کو صوبائی کابینہ میں لے آئے, لیکن دونوں کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا, مشال یوسفزئی کا بھی نہیں کیا جو بشرا بی بی کے بہت قریب ہے. تو اس وقت جو بجٹ کے حوالے سے جو انہوں نے جو اقدام اٹھائے تو اس میں حیرت کا کوئی پہلو نہیں ہے, وہ پہلے سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. فیئر انف. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پنجوتا صاحب آپ خود ماہر قانون ہیں, جس طرح حافظ احسان صاحب نے پورا بریک ڈاؤن دیا نا سچویشن کا کانسٹیٹیوشن سے, آئین سے, ڈو یو سیکنڈ ہم, آپ متفق ہیں ان کے اس بریک ڈاؤن سے؟ ثاقب بھائی بات یہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ بولا نا کہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور تمام مشاورت میرے سے کر کے کے پی کا جو بجٹ ہے وہ پاس کیا جائے, کیونکہ فنڈز کا معاملہ ہوتا ہے اور عوام کا انٹرسٹ اس سے میچ ہے اور ہم نے پیسوں کی تقسیم کرنی ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے کرنی ہے میں بتاؤں گا, میں سربراہ ہوں. تو اس وقت ایک پوری کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی عمران خان تو جیل میں ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ کیسے دے سکتے ہیں مشورہ, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ یہ کریں, ان کا کوئی رول نہیں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. آج بھی جو دوست اس حوالے سے بڑی بحث کر رہے ہیں کہ جناب علی امین صاحب جو ہیں انہوں نے پاس کیا اور وہاں پر ایم پی ایز جو ہیں وہ ویٹ کر لیتے, ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کہتے اور وہاں پر ایسی مشاورت ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو قرآن بورڈ لینا چاہیے تھا, علی امین واقعی غداری کر رہا ہے. تو بھئی آج آپ کا موقف اور ہو گیا کیونکہ آپ کا نیریٹو اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے, اس لیے آپ اس سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ جہاں حافظ صاحب بات کریں آئین کی, قانون کی, تو حافظ صاحب بڑے تمام معاملات سے آگاہ ہیں. کیا پاکستان کے اندر بتائیں گے مجھے حافظ صاحب کے آئین اور قانون ہے موجود ہے؟ 90 دن کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں, کیا الیکشن کروائے گئے؟ جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو اس کے بعد مقررہ وقت ہوتی ہے, کیا اس کے مطابق الیکشن ہوئے؟ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے, جو آئین کی روح کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, جو آئین کی روح کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, حافظ صاحب تو اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں. ملٹری کسٹڈی کے اندر جو لوگ لیے گئے تھے, حافظ صاحب ملٹری ٹرائل کو بھی انڈورس کرتے رہے, حالانکہ احسان ان کے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن انہوں نے انصاف کی بات نہیں کی. حافظ صاحب تو یہ بھی بات کرتے رہے کہ بالکل ان کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, تو 40 دن کا ٹائم سپریم کورٹ نے دیا تھا. تو حافظ صاحب ذرا پوچھ کے اٹارنی جنرل سے بتا دیں کہ 40 دن کے اندر کیا قانون بنایا گیا ہے کہ حیدر مجید جو وکیل ہے, احسان نیازی جو وکیل ہے, اس کے علاوہ ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ ہیں, تو ان کے لیے کیوں قانون نہیں بنایا گیا اپیل کے حوالے سے؟ ثاقب صاحب سن لیں, اس کے ساتھ جو ریگنگ کی گئی, جو دھاندلی کی گئی, جو ڈاکہ ڈالا گیا ملک کے اندر, کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی پٹیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہیں یا 180 دن کا ٹائم جو مقررہ وقت کے اندر مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے تو نہیں ہوا؟ اور جو ہمارے لیڈر عمران خان کو جس طرح ڈالا جیل میں ڈالا گیا جھوٹے کیسز کے اندر, حافظ صاحب کو بھی اوپر, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے باوجود کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی نہیں بولے گا, کوئی نہیں کہے گا کہ آئین اور قانون کی منشا ہونی چاہیے. صرف اپنے اپنے مفادات کی خاطر کمنٹس بھی دیے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا ہو, پاکستان کا کوئی حصہ ہو, یہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے جس کے مطابق آپ کہیں جی کہ یہ قانون ہے. یہاں تو قانون صرف غریب کے لیے ہے, امیر تو ٹھیک ہے. میں متفق آپ کی ساری گفتگو سے متفق. میں نے صرف ٹیکنیکل سا سوال آپ سے پوچھا تھا کہ جو آئین کی شک اور جو ڈیٹیلز حافظ احسان کھوکھر صاحب نے بتائی ہیں ماہر قانون ہوتے ایسا ہی ہے؟ بھائی آئین کو کون مان رہا ہے؟ پہلے تو بتائیں نا کہ آئین کو کوئی مانے گا. نہیں ثاقب صاحب آپ بتائیں نا, کیا آئین کو کوئی مانے گا؟ کیا آئین کو کوئی مان رہا ہے؟ کیا آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کے چیف منسٹر نے وہ آئین بتایا نا ہمیں 235. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں. نہیں دیکھیں, یہ صورتحال بعد میں آتی ہے. پہلی صورتحال یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے, آپ ملاقات کے اوپر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ ہائی کورٹ کا حکم کیوں نہیں مان رہے؟ آپ جیل میں پھر ہم آئیں گے آرٹیکل 235 کے بعد. ٹھیک ہے, میں نے کمنٹ دے دیا بجٹ کے حوالے سے, میں نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر دے دیا, میری رائے آپ کے سامنے پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن جو سوالات, سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قانون ہو تو بتائیں نا. قانون پاکستان کے اندر ہے, یہاں تو کوئی اٹھے گا اٹھ کے ایمرجنسی لگا دے گا, تو ان کو تو کوئی جواب چاہیے. چیف منسٹر صاحب کیوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمیں آئین کی شکیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی, جب آئین اور قانون ہے ہی نہیں. اگر فائنینشیل ایمرجنسی لگا دے گا. دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ جو لگانے والے ہیں نا جی, وہ نہ قانون دیکھتے ہیں, نہ آپ کو دیکھیں گے, نہ مجھے دیکھیں, نہ چیف منسٹر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو جب بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر 2-3 دن کا ٹائم تھا, اس کو بالکل دیکھا جا سکتا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی پھر ہی کیا جاتا ہے. میں نے پہلے بتا دیا,
لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے اندر بڑا جی آئین اور قانون کی سربلندی ہو رہی ہے اور یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میری سوچ سے باہر ہے بات. چلیں ٹھیک ہے. حافظ صاحب پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، وہ تو کہتے ہیں آئین اور قانون ہے ہی نہیں. حافظ صاحب کتابی سی باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. سیکنڈلی آج کی ڈیولپمنٹ ہے 9 مئی کے کیسز کو بڑا جلدی نمٹایا جا رہا ہے. ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن؟ سر اپیل کا بھی بتائیے، جو 40 دن کے اندر اپیل ہے احسان اور حیدر کی ہے. جی. اچھا ثاقب، ایک تو یہ ہے کہ دو چیزوں پہ ہے. ایک پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ جو چیف منسٹر آج گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو آپ ایک کانٹیکسٹ ایک لینا کہ کل فارمر پرائم منسٹر کی سسٹر نے بات کی کہ جی ہمیں سپریم کورٹ جانا چاہیے، حالانکہ بجٹ کے لیے سپریم کورٹ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ پلان چینج کرنا ہے یا بجٹ کو آپ نے اور کرنا ہے تو آپ کی اسمبلی پاس کر سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کسی جگہ انسٹرکشنز ہے نہیں ہے، تو چیف منسٹر آج وہاں پہ چلے گئے اور وہاں کے اوپر یہ دیکھیں کہ ان کے سینئر لائر ساتھ ہیں اور چلے جاتے ہیں بینچ نمبر 1 کے اندر، جس کے اندر چیف جسٹس ہے ہی نہیں ہے. پتہ ہے انہیں کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی آ گیا، کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پلینگ ود دی گیلری ہے، اور ساتھ جو ہے یہ لائلٹی ود عمران خان جو ہے وہ اس ایکسٹرا لیول پہ چلی گئی ہے، جس کا سبسٹنس کے اندر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. چونکہ آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ سپیک کرتے ہیں کہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں، بجائے اس چیز کے اندر کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ ٹی وی کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر جائیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جن 9 مئی کے کیسز پہ بات کی، جو نیچے سے بیلز آئیں اوپر آئیں، اس کے اندر دونوں سائٹس کا ایک اس کے اندر ایگریمنٹ آیا کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کو ڈسپوز کریں اور ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ اینٹی ٹیررزم لا کے اندر جائیں تو اس کے اندر تو 7 دن کا پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، بٹ نہیں ہوتا. اور اگر یہ دونوں اس چیز کے اندر ہیں، یہ تو ثاقب ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو ان اینڈڈ پیریڈ کے لیے جو ہے کسی بھی چارج کے اندر آپ رکھ لیں. اگر ہے تو جلدی ٹرائل ہونا چاہیے، اور ایز اے لائر ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ٹرائل جلدی ہونے چاہیے. جس نے غلط کام کیا، اوفینس کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، جس نے نہیں کیا اس کو ایکوٹ کرنا چاہیے. تو اگر ایک ٹائم لائن اگر سیٹ ہو گئی ہے 40 ڈیز کے اندر اور اس کے اندر کانکرنس بھی آئی ہے، چیزیں بھی آئی ہیں، تو پھر جوڈیشری کو ملائن کرنا یا لا کو ملائن کرنا. تو ایک اور میں آپ ثاقب کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سٹاپ بریک اب لگا لینا چاہیے انسٹیٹیوشنز کے اندر. ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، جوڈیشری بھی نہیں ہے، پر ہم اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کے عدالتوں سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے ریلیف بھی مانگتے ہیں، ججز کے پاس بھی جاتے ہیں. جو جج ریلیف دیتے ہیں ان کے خلاف ہم کہتے ہیں انہیں ریموو بھی کیا جائے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ سینسیبل یہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی میچورٹی کی جائے، اور اس کے بعد جو جوڈیشری ہے یا جوڈیشل آپ کا ایک سٹریٹجی ہے یا لیگل سٹریٹجی جو ہے، اس کے اندر بھی جو ہے کچھ بیلنس لے کے آنا چاہیے. اور اس بیلنس کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے پالیٹکس کے اندر کیس غلط بھی بنتے ہیں، ٹھیک بھی بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر جا کے ایز اے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس سے اوائڈ کر کے اپنے آپ کو آرڈر کے اندر لے کے آنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی ٹھیک ہے کہ اگر وہ نیریٹو بنتا ہے تو اس نیریٹو کا یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈوز ہی کر دیں، آئین کو بھی بلڈوز کر دیں، اس کے بعد آپ لا کو بھی کر دیں، عدالتوں کو بھی کر دیں، چیف جسٹس کو بھی کر دیں، اور صرف 1-2 کو آپ پک کر لیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گئے ہیں تو انہیں پتہ تھا کہ میں نہیں، اور جو لائر گئے آپ نے اگین جو ہے وہ آپ نے پیونے جج کو ایک ٹربل میں ڈالنے کے اندر کوشش کی، اور یہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہی وہ پرابلم تھا کہ جس پہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر جسٹس منصور آئیں گے تو آنا چاہیے، تو یہ آنا چاہیے. اور جب جسٹس منصور کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس آیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، جو سب سے پہلا پی ٹی آئی نے کام کیا وہ جو سلیکشن کا پروسیس تھا کمیٹی کے اندر، انہوں نے بندے بھی نومینیٹ کیے، وہاں پہ ووٹ بھی ڈالے گئے، اور اس کا آؤٹ کم نکلا چیف جسٹس یا افریدی کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ لیگل ڈائیکاٹمی یا پولیٹیکل ڈائیکاٹمی کے ہوتے ہوئے بھی ایک بیلنسڈ اپروچ رکھیں. پاکستان کے اندر پالیٹکس بھی ہونی چاہیے، رول آف لا بھی ہونا چاہیے، اور ایک ایسا ٹرینڈ یا وے فارورڈ دینا چاہیے کہ جس کے اندر ہاسٹیلٹی اس لیول کے اندر نہ آئے کہ آپ کسی چیز کو بھی ایکسیپٹ نہ کریں، نہ پارلیمنٹ کو کریں، نہ انسٹیٹیوشنز کو، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو. مولانا صاحب کے ساتھ آپ 2 ماہ انگیج رہے اور الٹیمیٹلی آپ انہیں کو ڈسکریڈٹ کرتے، تو پھر آپ کے ٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پرابلم آتا ہے، اور اس کو ایڈریس جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ سب صرف جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال سے آگے مجھے پھر معاہدے کی طرف جانا ہے. آپ کہتے ہیں آئین بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے. بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ویور صرف جو دیکھ رہا ہو بھی آج، اب صاحب جب ایک شخص جو سابقہ وزیر اعظم ہے وہ جیل میں تھا، اس کے جیل میں ہوتے کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے 9 میں،
8 ضمانتوں کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں لگتی ہیں, ضمانتیں نہیں ملتی تو پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین اور قانون نہیں ہے اس ملک کے اندر, I have no right to say that, لیکن سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں. Everybody has a right to ask questions. دیکھیں نعیم میرا بھائی ہے, پاکستان کے اندر روزانہ ہزاروں بیلز فائل ہوتی ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, سول کورٹس کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, اور کئی الاؤ ہو جاتی ہیں, کئی الاؤ نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہے یا فردر انکوائری جو ہے, اسی کورٹس نے جو ہے سائفر کیس کے اندر ایکوٹ نہیں کیا, انہی کورٹس نے ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا, اور اگر وہاں کے اوپر ایک فردر انکوائری کا کیس نہیں بنتا, اور یہ کوئی فائنل نہیں ہے, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں بنتا, اگر 8 کیسز کے اندر آئے ہیں تو. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں نا کہ 9 مئی کے انسیڈنٹس کے اندر جو آیا ہے, کیا پورے ملک کے اندر اس طرح مناسب تھا جو ہوا ہے کہ 40 سے زیادہ آپ گئے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی تو کسی نے تو پروووکیٹ کیا ہوگا نا, انسٹیگیٹ کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں. تو اگر وہ چیز عدالت کے سامنے آئی ہے, اگر غلط آرڈر ہے, آپ اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیں. سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, چیف جسٹس نے 9 مئی کے کیسز سنے ہوئے ہیں, جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے سن کے بیلز بھی دی ہوئی ہیں کئی کے اندر. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشری کو ثاقب اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہیے. ہاں یہ ایک بات ٹھیک ہے, ہمارا اس سے پہلے ہمارا جوڈیشری کون سا اس کا ٹرسٹ کو اچھا, 130 نمبر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیسز لوگوں کے لگتے نہیں ہیں, انصاف نہیں ہے. تو سائملٹینیسلی ساری چیزیں ہیں, ان کو بہتر ہونا چاہیے, اور اگر ان کے پاس موقع تھا اس کو بہتر کرنے تک تو ڈیفینیٹلی جوڈیشل ریفارمز آنی چاہیے تھی, ملک کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تھا, اور وہ نہیں ہوا, جس کی سفرنگ ہم بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی فیل کر رہے ہیں. جی بالکل, مجھے آگے چلنا ہے. ناظرین اس سے جاتے جاتے میں ایک کامنٹ ضرور کر جاؤں کہ جس طرح وہ آپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم بہتر ہونا چاہیے اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے, آبویسلی نہیں جانا چاہیے, ورنہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور پھر جو قاضی فائزہ صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کیا, پھر معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم آج بھی آج کی ڈسکشن کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں, سمیٹتے ہیں ان سارے موجودہ حالاتوں واقعات کے اوپر کہ جب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا, نئی ایک سوچ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں آ گئی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو ڈچ کر دیا گیا اپنی پارٹی اور اپنے چیف منسٹر کی جانب سے. اس سے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک یا رہائی کوئی نیئر فیوچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں تحریک کیسے چلے, جو ان کے کارکن نکلے تھے 9 مئی کو, ان کو جمہوری تحریک کی بجائے, سیاسی تحریک کی بجائے ایک تشدد پر ڈالا گیا, تشدد کے راستے پر ڈالا گیا. پھر الٹیمیٹلی اس کے نتائج کیا آئے اور کیا آ رہے ہیں. پھر 26 نومبر کا واقعہ ہوتا ہے تو جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم یہاں تک آئیں گے, پھر وہ آگے ریڈ زون تک بڑھنے لگے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا, تو دیکھیں ان کے کارکنوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی گئی. دوسری بات یہ کہ یہ کارکن پارٹی میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہاں پر کرپشن کی بازار گرم ہوگی, 144 ارب کا پلیس اور گولڈ کیس آئے گا, 40 ارب کا کوہستان آئے گا, 20 ارب کا لکی مروت آئے گا. وہ تو اس لیے نہیں لڑ رہے تھے, وہ تو اس ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے, جمہوری عمل کے لیے اس جماعت میں آئے تھے. چھوٹا سا سوال, چھوٹا سا جواب دیجیے, پھر مجھے پنجوتا صاحب کا کامنٹ لے کے کنکلوڈ کرنا ہے. کیا آج بھی پنجاب کے اندر کوئی فراگوگیاں موجود ہیں حکومت کے اندر؟ حماد صاحب جی جی, کیا پنجاب کے اندر آج بھی کوئی فراگوگی موجود ہیں حکومت کے اندر؟ پنجاب یعنی آئیڈیل صورتحال تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. یعنی فراگوگیا کیوں موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے, لیکن اس شکل میں موجود نہیں ہے جو پہلے تھے. یعنی اس دفعہ شاید طریقہ واردات تبدیل کیا ہو, فراگوگی نے وقت سے سیکھا ہو اور کچھ اور طریقے سے واردات, لیکن کم از کم صورتحال پہلے کی نسبت مجھے بہتر دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پنجوتا صاحب لاسٹلی صرف یہ جو وقار سیٹھ صاحب والا ہے نا, حماد صاحب نے جو کوٹ کیا کہ عمران خان صاحب اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے پرویز مشرف والی سزا کے خلاف, ڈو یو ہیو کمپلیٹ انفو آن دیٹ؟ اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا. ثاقب بھائی, میں اس کے فیصلے کے حوالے سے کہ عمران خان کا کیا موقف تھا, میں اس حوالے سے کمپلیٹلی تو نہیں جانتا کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا, کیا کیا وجوہات تھیں اس وقت, اسٹیبلشمنٹ نے کیا دیکھا یا کیا ہوا. حماد صاحب آپ کا شکریہ, نہیں پنجوتا صاحب آپ کا شکریہ, حافظ احسان کوکر صاحب آپ کا شکریہ. آج کا شو آپ نے دیکھا یہ ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہیں. ریزن کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن جس سیاسی جماعت نے حکومت کے سامنے ایز اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا تھا, آپ کے اور میرے لیے جہاں جہاں پر کوئی غلط ہو رہا تھا اس کی آواز بننا تھا, ڈھال بننا تھا آپ کے اور میرے پاکستانیوں کے لیے,
وہیں پر پاکستان تحریک انصاف اپنی انٹرنل رفٹس کو لے کر بیٹھی ہوئی. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپوزیشن وہ آئے کہ جو آپ کے اور میرے لیے کام کرے، نہ کہ صرف اپنی لڑائیوں میں الجھتی چلی جائے، اور اتنی الجھتی چلی جائے کہ وہ اپوزیشن کم اور صرف ایک پارٹی جو اپنی انٹرنل رفٹس کے اندر انوالوڈ ہے وہ بن کر رہ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.